अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको आज कराची के हालात के ऊपर एक तफसीली रिपोर्ट दिखाएंगे। आज के अखबारात अगर आप उठा के देखें तो अंदरनाक खबरें आपको कराची से बनती हुई नजर आएंगी। एक्सप्रेस टेलीविजन के तीन बहुत अहम अहलकार जो हैं वो कल शहीद हो गए। उनके ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो आजकल हर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर रही है, उसने इस हमले की भी जिम्मेदारी कबूल की। बहरहाल तफ्तीश के बाद मालूम होगा कि ये जिम्मेदारी खामखा कबूल की गई है या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है या नहीं है। इसके अलावा रिलीजियस लीडर्स को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी शहीद किया गया। और इससे पहले अगर आप 2-3 दिन की अखबारात उठा के देखें तो पुलिस वालों की भी शहादतों की खबरें आपको नजर आएंगी और हर किसी शहादत के अंदर आपको टारगेट किलिंग का मॉन्स्टर जो है या फ्रेज जो है वो आपको एक काम करता हुआ नजर आएगा। अपना घिनौना काम उसने रोका नहीं है। कराची के अंदर मसाइल हैं क्या? हम आपको कराची के मसाइल के तीनों पहलू सामने आपके ला के रखेंगे। इस जमाने में कराची बड़ा सादा सा शहर होता था, एक आध मसला होता था और आप उसको मैनेजेबल प्रॉब्लम कह सकते थे। वो पॉलिटिकली मैनेज भी हो सकता था और एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज भी हो सकता था। लेकिन आजकल कराची इंतजामी तौर पर एक इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया है। तीन इसके पहलू हैं। एक तो लियारी गैंग वॉर। लियारी गैंग वॉर सिर्फ ग्रुपों के दरमियान टेरिटरी का झगड़ा नहीं है, इसके अंदर बिलियंस ऑफ रुपीस की इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है। बाकायदा पैसे के ऊपर झगड़ा है, कंट्रोल के ऊपर झगड़ा है और यहाँ से फिर जो अफरा तफरी फैलाने का एहतमाम किया जाता है वो सारे कराची बल्कि मुल्क भर में, बलूचिस्तान इंक्लूडेड ऑफ कोर्स प्राइमरीली, उसके अंदर भी आपको फैलता हुआ नजर आता है। तो लियारी गैंग वॉर की सूरत हाल क्या है और इस टारगेट ऑपरेशन की शुरू होने के बाद वहां पर किस किस्म के हालात ने जन्म लिया है, उस पर भी आप एक नजर डाल सकेंगे हमारी रिपोर्ट के जरिए। भत्ताखोरी एक और डायमेंशन है, इसके ऊपर प्रोग्रेस क्या हुई है, टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो कितना कामयाब हुआ, कितना नहीं हुआ। बिजनेस कम्युनिटी, ताजर बिलखुसूस इस मामले को किस जाविये से देखते हैं। फिर कटी पहाड़ी, मंगू पीर, तालिबान कहते हैं वहां पर मौजूद हैं या वाकईतन वहां पर रियासत की रिट नहीं है, वहां पर जो एरिया कमांडर हैं वो इसको किस तरीके से देखते हैं। और फिर सियासी जमातों में MQM के मामलात, पिछले दिनों 9-0 के एरिए पर एक किस्म की साइलेंट और क्वाइट रेड हुई, एरिए को सील किया गया। जो 23 उसके आउटलेट हैं जो जिसके ऊपर बैरियर्स लगे हुए हैं, जहां पर MQM ने अपने गार्ड्स खड़े किए हुए हैं, वहां पर रेंजर्स ने अपनी तैनाती की और उसके बाद MQM की तरफ से इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल भी आया। MQM सियासी तौर पर भी और इंतजामी तौर पर भी एक बहुत अहम और कलीदी जमात है, लेकिन इसके साथ कराची के बहुत सारे मसाइल भी मुंसलिक हैं। उन मसाइल के ऊपर कितनी पेशरफ्त हुई है ये भी आज की रिपोर्ट का हिस्सा होगी। हम आपको लिए चलते हैं लियारी, आगाज कर रहे हैं कि लियारी के अंदर ऑपरेशन का क्या इम्पैक्ट है, कितने मामला दुरुस्त हुए और कितने नहीं। आप ये कह सकते हैं कि कराची के टारगेटेड ऑपरेशन का अगर कोई सबसे बड़ा और अहम इम्तिहान है जिसके ऊपर ये टेस्ट किया जाएगा ये कितना कामयाब है, तो वो लियारी का इलाका है। तफसीलात में जरा लियारी के इलाके के बारे में आपको बता देता हूँ। ये नोन फिगर्स हैं लेकिन फिर भी रिपीट करना बड़ा जरूरी है। तकरीबन 7 से या 5 स्क्वायर किलोमीटर इसका इलाका है। 19 से 20 लाख के करीब यहाँ पर आबादी है। मोस्टली आबादी यहाँ पर बलोचों की है, 50% के करीब यहाँ पर बलोच हैं, कुछ 3% किच्ची हैं, पठान 17% है, सिंधी 9% है, मुहाजिर 8% है, पंजाबी 9% है। लियारी के इस इलाके को मयार हमने किस तरीके से बनाना है कराची के ऑपरेशन की सक्सेस का, वो इस वजह से कि लियारी पहले इस तरह नहीं हुआ करता था। यहाँ पर गैंग्स इतने ताकतवर नहीं हुआ करते थे कि रियासत के रेट को इस्टेब्लिश करें। और अगर आपने इलाके का जोग्राफियाई इहाता देखना है तो इससे आपको इल्म होगा कि ये इलाका इतना बड़ा नहीं है। रियासत पाकिस्तान, न्यूक्लियर पावर, इतनी बड़ी आर्मी, बड़ी थ्राइविंग जमहूरियत, लोगों के पॉपुलर लीडर और एक ऐसे इलाके को कवर नहीं कर पा रहे बहुत तवील अरसे से
جس علاقے کا جغرافیہ اتنا چھوٹا سا ہے. تو یہ ایک ٹیسٹ کیس بن گیا. آپریشن کی شروع ہونے سے پہلے جو حالات تھے، میں اس بلڈنگ میں پہلے بھی آ چکا ہوں، یہاں پر میری عزیر بلوچ سے ملاقات بھی ہوئی. ایک بہت بڑا اکٹھ لگا ہوا تھا. یہ وہ دن تھے کہ جب آپریشن رحمان ملک صاحب چلوا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم عزیر بلوچ کو تلاش کر رہے ہیں. تو ہم عزیر بلوچ کو ان کے خیال میں مل نہیں رہے تھے، تو ہم ملنے کے لیے ان کو یہاں پر آ گئے. اس جگہ پر عزیر بلوچ ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ بھی کی. یہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس کا انفراسٹرکچر بہت بڑا ہے، بہت اس کے اندر آپ کو آسائشوں کا ایک زاویہ نظر آئے گا. لیکن لیاری کی جو 95% آبادی ہے وہ اس طرح نہیں رہتی. لیاری کے گینگز کو ریاست نے کس طریقے سے ٹیکل کیا ہے اور یہ گینگ وارفیئر کیا رہا ہے، اس کی تفصیلات آپ تک گاہے بگاہے پہنچتی رہی ہوں گی. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آخری مرتبہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو اس وقت یہاں پر نہ کوئی پولیس کی چوکیاں میں نظر آئی تھی، نہ یہاں پر پولیس والا نظر آیا تھا. ٹریفک کنٹرول جو تھا وہ مقامی لوگوں کے ہاتھ میں تھا جو موبائل کے ذریعے ہمیں ڈائریکٹ کر رہے تھے. اور اتنے ہی بڑے اسکارٹ کے ذریعے ہمیں یہاں پر لایا گیا تھا جتنے بڑے اسکارٹ کے ساتھ آپ کو آج کل رینجز کے ذریعے یہاں پر لایا جا سکتا ہے. تو ایک آپ کو ظاہراً ایک ویزیبل چینج بھی نظر آتا ہے جس کے اندر ریاست کی وہ اتھارٹی جو جہاں پر ندارت تھی اس نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کیا ہے. لیکن کیا سارا کا سارا لیاری جو ہے وہ صاف ہو گیا؟ کیا یہ گینگز جو ہیں وہ غائب ہو گئے؟ گینگ وارفیئر کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو یہاں پر جو نام آپ کو دیے جاتے ہیں، جو بنیادی بتایا جاتا ہے جو بنیادی طور پر لڑائی ہے وہ دو گروپس کے درمیان ہے. ایک گروپ جو ہے وہ عزیر بلوچ جس کو لیڈ کرتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ بابا لاڈلا کے پاس ہے، اور ان کے ساتھ سیاسی جماعتوں نے اپنا معاملہ طے کیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے دور کے اندر اس جگہ میں بالخصوص ہمیں ایک چیز نظر آئی، وہ یہ کہ یہاں کا جو آرڈنری کرمنل تھا وہ ایکسٹرا آرڈنری کرمنل بن گیا، اور جو طاقتور دھڑے تھے جو بہت زیادہ پالیٹکس کے اوپر انفلوئنس کرتے تھے، انہوں نے ویپنائزیشن کے عمل سے گزرنا شروع کر دیا. یعنی طاقتور سیاسی طور پر تو وہ تھے ہی، لیکن انہوں نے بزور بندوق اور بازو بھی اپنا جو اسفیئر آف انفلوئنس جو ہے وہ ایکسپینڈ کر لیا. جب ہم نے یہاں پر افسران سے بات کی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی لیاری کا مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ گینگ در گینگ در گینگ در گینگ یہاں پر بن چکے ہیں. یعنی پہلے ایک گینگ ہوتا تھا رحمان ڈکیج، فیمس نام آپ نے سنا ہوگا. اس کے بعد اس کے نیچے ان کے سبارڈینیٹس آئے، انہوں نے اپنا انفلوئنس بنایا. پھر سبارڈینیٹس کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور ان کے گینگز آپس میں سب گینگز میں تبدیل ہو گئے. اور ہوتے ہوتے اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر درجنوں چھوٹے اور بڑے گینگ لیڈرز ہیں جن کو ہم ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. لیاری سے ابھی تک جو لوگ پکڑے گئے 200 کے قریب لوگ جو ہیں ان کو رینجرز نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا ہے. لیکن 200 لوگوں میں سے باقاعدہ پروسیکیوشن کتنوں کی ہوئی، اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سپٹمبر سے لے کر ابھی تک، اور یہ میں جملہ بار بار آپ اس پروگرام میں میرے سے سنیں گے اور دہراؤں گا بھی، سپٹمبر سے لے کر ابھی تک اس آپریشن کے دوران ایک سگنیفیکنٹ پروسیکیوشن نہیں ہو پائی. اور لیاری کا علاقہ جو ہے وہ بھی اس حوالے سے ایکسیپشنل نہیں ہے. یہاں سے پکڑے جانے والوں کے بارے میں جو پروسیکیوشن ریٹ ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم میں سے جس نے بھی اربن وارفیئر پڑھی ہے اس کو معلوم ہے کہ جو گنجان آباد علاقے ہوتے ہیں وہاں پر آپریشن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر میں کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں کہ ہماری طرف آئیں، ایک تو آپ کو یہ گلیمر نظر آئے گا لیاری کے اندر پھیلا ہوا، وہ پاور، وہ پیلف، وہ طاقت جس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایمپائر ہے غیر قانونی، ہر جگہ پر آپ کو یہ نظر آئے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسکیپ روٹس بھی رکھے ہوئے ہیں. یعنی اس دیوار کے اندر ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ تقریباً 4 کے قریب تو دروازے ہیں. اچھا یہ تو آپ کو گلیمر نظر آئے گا پھر، لیکن گلیمر اصل لیاری کے ساتھ کس طرح جڑا ہوا ہے، اس گلیمر میں سے آپ کو نکالتے ہوئے ہم آپ کو اصل لیاری کی طرف لے آتے ہیں. یہ ایگزٹ ڈور ہے
ابھی آپ کو 1 منٹ میں اصل لیاری نظر آئے گی. Basically come into the real لیاری. The real لیاری جہاں سے تمام لوگوں نے ایگزٹ کرنا ہے, جہاں پر آپ کو اتنی چھوٹی گلی کے اندر بندہ گھسنا بھی مشکل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ کس قسم کی صورتحال ہے یہاں پر. اندر کا ماحول یہ بالکل دیوار اس کو سیپریٹ کیے ہوئے ہے, اور یہیں سے پھر یہ اوپر نکل سکتے ہیں آپ, اور اوپر یہ تمام چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور وہ گلیوں کے اندر کھلتی ہیں. یہ جو اصل لیاری اور لیاری کو جو لوگ رول کر رہے ہیں ان کے درمیان یہ جو ناطہ بنا ہوا ہے, اس ناطے کو ریاست کس طرح توڑ سکتی ہے؟ یہ ملٹری یا طاقت کے آپریشن سے نہیں ہوتا, اس کو سیاست توڑ سکتی ہے, کیونکہ ناطہ جوڑا بھی سیاست نہیں ہے. ایک طرف وہ لوگ رہتے ہیں جو ووٹ دیتے ہیں, دوسری طرف وہ لوگ رہتے ہیں جو نوٹوں کے پیچھے اصل میں طاقت ہیں, اور اصل لیاری کی طاقت سے مستفید ہوتے ہوئے اپنی امپائرز اسٹیبلش کرتے ہیں. لیاری کی کوریج کا ہی تسلسل اور کراچی کے ٹارگیٹ آپریشن کا ایک عکس ہی یہ علاقہ ہے جو بابا لاڈلا کا علاقہ گردانا جاتا ہے. یہاں پر اب ایک رینجر کی پکٹ بھی لگی ہوئی ہے, قریب میں ایک بڑا مدرسہ بھی ہے. جو چیز مجھے ہمیشہ ان علاقوں میں آ کے حیران کرتی ہے کہ کس طرح ریاست نے اپنی ریٹ کو آہستہ آہستہ گروپس کے ہاتھوں تقسیم کر دیا. پہلے ایک گروپ چیلنج کرتا تھا, پھر جو گروپس پڑھتے گئے تو ریاست نے بھی انتہائی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ریٹ کو چھوٹے چھوٹے گروپس کے ہاتھوں میں بھی تقسیم ہونے دیا. مسئلہ نہیں ہے. اچھا, پہلے مسئلہ ہوتا تھا؟ پہلے بہت مسئلہ ہوتا تھا, ہم جب بیٹھتے نہیں تھے. آپ جیسے کتنے جوان ہیں جن کے پاس اپنے دوست ہیں جن کے پاس نوکریاں نہیں ہوں جو آپ کو؟ آپ یہاں پہ ہر کسی کو پوچھو وہ بے روزگار ہے, ہر کسی کو پوچھو. شیرشاہ میں جائیں ہم لوگ, یہاں پہ جائیں مہاجروں کا لڑائی ہو, یہاں پہ شیرشاہ میں جائیں ہم لوگ شناختی کارڈ NIC دکھاتے ہیں, وہ لوگ ڈائریکٹ ہم لوگ کو بولتے ہیں کہ نوکری نہیں ہے, آپ لوگ بلوچ ہو, ہم لوگ لیاری والوں کو نوکری نہیں دیتے. ٹھیک, پھر ہم لوگ کہاں جاوے سر؟ گورنمنٹ کا ریٹ کیوں نہیں ہے گورنمنٹ کا ریٹ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیاری والوں کا ہیلتھ چلا گیا ہے, ایجوکیشن چلا گیا ہے, معاش ہمارا ہے نہیں. ایک فائر ہوتا ہے تو ہمارے سارے دکانیں بند ہو جاتے ہیں, سارے لوگ گھروں میں دبک جاتے ہیں. تو اچھے ڈاکٹر آتے تھے لیاری میں علاج کے لیے یا غریبوں کے علاج کے لیے, اب وہ نہیں آ رہے ہیں. انہوں نے منع کر دیا کہ ہماری جان خطرے میں, ہم نہیں آئیں گے. اسی طرح ہمارے اگر گورنمنٹ اسکولوں میں یا کہ پرائیویٹ اسکولوں میں آپ جائیں, وہاں اسٹوڈنٹ نہیں ملے گا آپ کو. یا بہت سارے ٹیچرز ہیں, انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ ہم صبح جاتے 3-4 بچیاں آ جاتے ہیں, بچے آتے ہیں, ان کو پڑھانے کے بعد ہم دھوپ سیکتے ہیں کیونکہ بچے ہی نہیں ہیں پڑھنے کے لیے. بچے کہاں سے ہو گئے؟ فائرنگ عموماً ہوتا رہتا ہے, کون کرتا ہے, کہاں سے ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, یہ تو آپ لوگ سب کو پتا ہے. علاقے کے بارے میں بتائیں, کون سا علاقہ ہے؟ علاقہ دبئی چوک ہے. اور یہاں پہ کون رہتا ہے؟ بابا لاڈلا, اسی کا علاقہ ہے. جی. اور بابا لاڈلا کون ہے؟ بابا لاڈلا نور محمد انسان ہے, لیڈر ہے, بھائی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا کہتا لڑکا ہے, بدنام کر رہے, وہ نیک بندہ ہے, اسے بدنام کر رہے ہیں. انسان ہے وہ. اچھا جی, تو ہمارے غریبوں کے لیے بہت اچھا انسان ہے, اس لیے آج ہم لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں. یہ بتائیں تو وہ غریبوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بہت کچھ کرتا ہے, امداد دیتا ہے غریبوں کو, ہماری مجبوریاں ہوتا ہے وہ ہم لوگ کو ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. کواری ہے, شادی شدہ, شادی کا نام ہو جاتا ہے, ہم لوگ جاتے ہیں, جہیز دیتا ہے. اور ہمارا غریب جو کوئی ہے اس کو گھر پہ راشن وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے. جیسا غریب ہے کام کاج میں بولتے ہیں یہ لو اپنا گزارا کرو. سب بابا لاڈلا کرتا ہے؟ بالکل کرتے ہیں. عوام کے ساتھ بالکل ایک مشت ایک ساتھ تعاون کرتا ہے. ہمارے غریبوں کے لیے بالکل وہ سچا انسان ہے, کیونکہ وہ ہمارے لیے اچھا ہے. وہ صرف دبئی چوک کے لیے نہیں, پورے لیاری کے لیے اچھا ہے. وہ تو رینجرز کی حمایت کرتے ہیں؟ بالکل حمایت کرتے ہیں, ہم سلام پیش کرتے ہیں رینجرز کو. لیکن رینجرز تو بابا لاڈلا کو تلاش کریں, وہ تو کہہ رہے ہیں مجرم. یہاں تو ہے,
وہ تو یہاں نہیں ہے. آپ رینجر کو پسند کرتے ہیں, بابا لاڈلا کو پسند کرتے ہیں؟ دونوں کو آپ کے بارے میں, آپ حصول کے بارے میں ہم لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہاں, آپ کے علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ دیکھو, یہ بوری بند لاش آتے ہیں, شام پہ جاتے ہیں. پسٹل پہ دردی سے مار کے بھیجے ہیں یار, پسٹل کا نشان یہاں پہ پیچھے, اس کا پورا دماغ پٹ گیا تھا. اور کیا بولتے, ڈرائی مشین نہیں ہے, ڈرائی مشین کے ساتھ اس کے دل نکالا, چھاتی کا نکالا, پاؤں پورا ٹکڑا ٹکڑا کر کے اس کے بیٹے کو بیچا ہے. سب کے مائیں رو رہے ہیں یہاں پہ, کیوں؟ ریاست کی تضادات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن ان علاقوں میں بھی آ کے آپ کو تضادات کا احساس ہوتا ہے. ایک تضاد تو یہ کہ ایک طرف ان علاقوں کی خاص صورتحال کی وجہ سے جو لوکل انفلوئنشلز ہیں, جو اسٹرانگ مین ہیں, ان کی پوجا پاٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ نے ساؤنڈ بائٹس کے اندر سنا ہے کس طرح ہر علاقے کے اندر اس علاقے کا جو بڑا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریاست بھی اسی علاقے کے اندر آپریٹ کر رہی ہے. ایک طرف ایک تعریفی پوسٹر آپ کو نظر آئیں گے, بڑے بڑے بل بورڈز نظر آئیں گے, تصاویر نظر آئیں گے. دوسری طرف آپ کو اس قسم کے پوسٹر نظر آئیں گے جس کے اندر انہی لوگوں کی, انہی علاقوں کے اندر پوسٹرز لگے ہوئے موسٹ وانٹڈ کی کیٹیگری کے اندر. اس قسم کے پوسٹر اس سے پہلے لگتے نہیں تھے, یہاں پہ لگنے کا تصور بھی نہیں تھا. ریاست نے سپٹمبر کے بعد جب سے اس علاقے کے اندر انٹری کی ہے, اپنی موجودگی کا اظہار کیا ہے, تو یہ جو ویزیبل سائنز ہیں وہ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. لیکن پوسٹرز لگانے سے گینگ وار کا خاتمہ نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو اس علاقے کی ثقافت, اس علاقے کی معاشرت اور معیشت, اور سب سے زیادہ اس علاقے کی سیاست کا میک اپ چینج کرنا ہوگا. ایک فنڈامنٹل ایشو جس کے گرد کراچی کے حالات کے بارے میں بحث گھومتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے, تاجران بالخصوص, ان کے خدشات کیا رہے ہیں, اور ان کے خدشات کا ایک عکس آپ کو بھتہ خوری کے نتیجے میں نظر آتا رہے گا. جو طویل ترین داستان ہے کراچی کے اندر دگردوں صورتحال کی, اس میں ایک آپ کو مسلسل سٹینڈ نظر آئے گا کہ جو لوگ حق حلال کی روزی کماتے ہیں ان کے پاس جرائم پیشہ لوگ آتے ہیں, پرچیاں دیتے ہیں, وہ کبھی پرچیوں کے ساتھ کال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان سے بہت بڑی تعداد میں پیسے وصول کرتے ہیں. اس وقت تک تو شاید یہ صورتحال قابل قبول تھی جب آپ کو ایک قسم کا بھتہ دینا پڑتا تھا, چلے مرتا کیا نہ کرتا, لیکن اس وقت یہ ناقابل قبول ہو گئی جب طرح طرح کے بھتے آپ کو دینا پڑ گئے. یہ صورتحال کتنی تبدیل ہوئی ہے بھتے کے بارے میں آج کل ہمیں خبروں میں نسبتاً کم سننے کو ملتا ہے. احتجاج تاجران کا بھی نسبتاً ہمیں کم نظر آتا ہے. کیا اس کو ہم منسلک کر سکتے ہیں ٹارگیٹڈ آپریشن کے ساتھ, یا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات ہیں؟ اگر تاجر کمیونٹی کام کر رہی ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شہر کے اندر امن امان ہے, لوگوں کی روزی روٹی چل رہی ہے اور بزنس بھی چل رہا ہے. آل کراچی اتحاد کے جو مرکزی کردار اس کو ہیڈ کرتے ہیں, صدر ہیں عتیق میر صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بھتے کے زمانے میں بڑی ووکل وائس کے ساتھ یہ بات کرتے ہوتے تھے, اور اب میں ان سے جاننا چاہوں گا اس مارکیٹ میں کھڑے ہو کے کہ ان کا خیال کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا عتیق میر صاحب, بہت عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ نسبتاً بہتر حالات میں ملاقات ہو رہی ہے. کیا اسسمنٹ ہے آپ کی؟ بہت زیادہ بہتر صورتحال ہے. دیکھیں, کراچی میں 4 بڑے جرائم جس نے شہر کی زندگی کو اجیرن کیا تھا: دہشت گردی, ٹارگٹ کلنگ, اغوا برائے تاوان اور بھتہ. باقی تو روٹین کی چیزیں, چوری, ڈکیتی, لوٹ مار, اور رینجرز کے بھی یہ چاروں ٹاسک تھے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے خصوصاً وزیر اعظم کے کراچی آنے کے بعد اور مرکز میں حکومت کی تبدیلی کے بعد کراچی میں جب سے آپریشن شروع ہوا اور جو یہ شد و مت سے اس کی جو ابتدا ہوئی, آج 4 سے 5 ماہ کے بعد اس کے اثرات کے طور پہ 80% سے زیادہ تو بھتہ خوری کے واقعات میں کمی آئی ہے. کیونکہ یہ وہ بھتہ خوری ایک وہ عنصر ہے جس نے کراچی میں تاجروں کی نہ صرف نقل مکانی شروع کر دی, بلکہ 90% تاجر اور سرمایہ کار کراچی میں سرمایہ لگانے کو تیار نہیں تھے, کیونکہ جس کی بھی حیثیت نمایاں ہوتی تھی اسے پرچی آ جاتی تھی, اسے تھریٹ کال آ جاتی تھی, یا وہ اغوا ہو جاتا تھا. یہ بہرحال ایک فرق ہے. میں نہیں کہتا کراچی سے جرم کم ہو گیا, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پوری طرح اداروں کی دسترس
شہر پہ قائم ہو گئی. لیکن وہ جو 5 سال کچھ نہیں ہوا تو 4 یا 5 ماہ میں جو کچھ بھی ہوا اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپریشن اسی طرح سے جاری رہتا ہے اور وہ قوتیں جو آپریشن میں شامل ہیں اور خصوصاً لا انفورسمنٹ ادارے اگر ان کا بیک اپ مضبوط ہو گیا, انہیں موجودہ حالات کے مطابق وسائل مہیا ہو گئے, تو میرا پورا یقین ہے کہ کراچی کا مستقبل ایک مرتبہ پھر معاشی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے تابناک نظر آتا ہے. اور انشاءاللہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا. جو میں نے ویل اداروں میں دیکھی, جو پچھلے 5 سالوں میں نہیں دیکھی, وہ اب 3 سے 4 ماہ میں میں دیکھ کر. تو پرچی آنی کم ہوگی, ختم ہوگی, پرچی نہیں آتی, کال نہیں آتی, یا یہ کرائم رپورٹ نہیں ہو رہا؟ 2 پاسبلٹیز بھی ہو سکتی ہے نا. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ہم نے, اگر ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا, ظاہر ہے. ہم نے ایکسٹورشن کے خلاف ایک رپورٹنگ سیل اپنے دفتر میں بھی قائم کیا تھا. ہمارا دفتر وہ سامنے پہلی منزل پہ ہے جہاں رپورٹنگ سیل ہم نے قائم کیا. ایک دن میں 8 سے 10 شکایت تو ہمارے پاس آتی تھی, لوگ آتے تھے. اب 3 ماہ میں شاید 5 شکایت بھی نہیں ہے. 5 گنا صاف. تو لیجیے بگ چیلنج. کراچی میں جب بھی کوئی خبر بنتی ہے یا کبھی کبھار اس کے اندر جو حوالے نکلتے ہیں, ان میں سے ایک حوالہ بار بار آپ سنتے ہوں گے, کٹی پہاڑی منگو پیر, کٹی پہاڑی منگو پیر. انکریڈیبلی کمپلیکس ایریا ہے. اگر آپ اس کا سوشل یا معاشرتی میک اپ دیکھیں تو یہ اسلامیہ گیٹوز کے ایریا کے اندر آتا ہے. یہاں پر آپ کو بہت کوئی بڑے مخیر لوگ نظر نہیں آئیں گے. آپ اگر مذہبی پروفائل اس کا دیکھیں تو یہاں پر آپ کو شیعہ بھی ملیں گے, سنیز بھی ملیں گے, یہاں پر آپ کو کرسچنس کی بہت بڑی تعداد ملیں گی. اگر آپ اس کا پولیٹیکل پروفائل دیکھیں تو یہاں پر آپ کو پشتون بھی ملیں گے اور یہاں پر آپ کو اردو سپیکنگ بھی ملیں گے. MQM کا ہولڈ بھی ہوگا, عوامی نیشنل پارٹی کا بھی ہولڈ ہوگا. MQM کی طرف سے عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ اس علاقے کے اندر دس ہیز بیکم دی ہب آف انٹرنیشنل انٹریگ, یعنی بین الاقوامی سازش کا یہ مرکز بن گیا ہے. یہاں پہ تحریک طالبان پاکستان نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپریشنز نہیں ہوتے. سپٹمبر کے بعد جو آپریشن شروع ہوا اس نے اس علاقے کی بھی سکیننگ کی, یہاں پر بھی آپریشن کیا گیا اور یہاں پر بھی ایکٹیویٹی ہوئی. ہم اس وقت موجود ہیں کٹی پہاڑی کے وہ مناظر جو آپ عموماً ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے, اس جگہ پر جہاں سے آپ اس ایریا کا ایک پروفائل ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس لیفٹیننٹ کرنل عتیق الرحمان صاحب بھی ہیں, جس سے میں درخواست کروں گا ہمیں وہ جوائن کریں, جو اس علاقے کو سکین بھی کر رہے ہیں, مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور یہاں پر ریڈ بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ کرنل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک تو یہ بتائیے, جب میں نے پروفائل کا ذکر کر رہا تھا, بڑا کمپلیکس ایریا آپ کے حوالے کیا گیا ہے. سپٹمبر کے آپریشنز کے بعد یہاں پر آپ کی ایکٹیویٹی کا سکوپ کیا ہے؟ مطلب کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ ریڈز کرتے ہیں, لوگوں کو پکڑتے ہیں, اور کرائم کا نیچر کس قسم کا ہے یہاں؟ طلعت بھائی, فرسٹ آف آل آئی ویلکم یو ٹو کٹی پہاڑی. اور آپ نے بہت سنا ہوگا کٹی پہاڑی کا, تو اس لیے اچھا ہے کہ آپ آ گئے اور ابھی آپ آن گراؤنڈ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہاؤ کٹی پہاڑی لکس لائک. اور ابھی اس کا میں آپ کو ڈائنامکس بھی بتاؤں گا کہ وٹ آل لائز ہیئر. بیسیکلی کٹی پہاڑی کے ایریا میں اگر میں تھوڑا سا آپ کو کوریج دیں تو یہ رائٹ سائڈ والا جو ایریا ہے, اور یہ جو پیچھے پہاڑی ایریا ہے, اس والے ایریا میں میکسیمم آپ کو پٹھان نظر آئیں گے. ہم جو ہی آگے جائیں گے, لیفٹ سائڈ پہ جو ایریا ہے وہ اردو سپیکنگ ایریا ہے, وہاں اردو سپیکنگ رہتا ہے. ڈاؤن ہل جو آپ کو نظر آئے گا, ہاں ڈاؤن ہل آپ کو نظر آئے گا. روڈ کے رائٹ سائڈ پہ آپ کو اردو سپیکنگ بھی نظر آئیں گے, لیکن کچھ اسپیسیفک ایریا جہاں پہ پٹھان ڈومینیٹ ہے. ابھی اگر آپ کرائم دیکھیں اس ایریا میں, تو کرائم بیسیکلی جو ہے یہاں پہ اسٹریٹ کرائم ہے اور ڈیکوٹیز ہے. سیکٹیرین ایریا, سیکٹیرین سائڈ پہ یہاں پر امام بارگاہوں کے اوپر حملے ہوئے. اس طرح ہے. امام بارگاہوں پہ آئی تھنک سو پچھلے سال جو ہے ایک امام بارگاہ کے باہر ہی ہوا تھا, ناٹ آن دا امام بارگاہ. اس کے باہر موٹر سائیکل کھڑی تھی اور اس کے اوپر بلاسٹ ہو گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی نارملی جو ہے آپ کو پتا ہے سیکٹیرین ایشوز جو ہیں. ابھی سیکٹیرین بھی جو ہے, اب ایگزیکٹلی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی دوسرے گروپ نے کیا ہے, دیر میں بھی تھرڈ پارٹی جو کہ دونوں سیکس کو لڑانا چاہ رہی ہے. جس طرح آپ نے پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھ ہی لیا, اور میڈیا پہ تو آپ نے میرے خیال سے سب سے اچھے انالیسس کیا آپ لوگوں نے, کہ دیر از تھرڈ پارٹی جو کہ ان جو ہے سیکٹیرین جو ہے اس ملک میں کرانا چاہ رہی ہے. لیکن آپ کا جو کور چیلنج ہے یہاں پر مینج کرنے کا, وہ اسٹریٹ کرائم ہے اور ریگولر کرائم ہے. کور جو ہے نا, کور میں ہماری ساری ڈیوٹیز آتی ہیں. لائک اگر آپ سیکٹیرین فرنٹ پہ بھی, ہم سیکٹیرین فرنٹ پہ بھی جو ہے نا, وی آر ٹرائنگ ٹو کام اینڈ کول ڈاؤن دا سچویشن. دونوں سیکٹر کو, جتنے بھی سیکٹر ریلیٹڈ لوگ ہیں, ان کو ہم
ऑन बोर्ड ले रहे हैं, उनकी वी वांट टू हेल्प देम आउट, और उनके जो भी ग्रीवियंसेस एक दूसरे के से हैं उनको साथ बिठा के वी जस्ट सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो ANP MKM दोनों जो है उन अभी पार्टी बेस, अभी पार्टी बेस पे जो है ना, अगर मैं फ्रेंकली बात करूं तो पार्टी बेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी अगर प्रॉब्लम आ रहा हो पार्टी बेस पे जो है, मैं भी असेंबली लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, नीचे लोग आपस में बड़े देर वेरी फ्रेंडली। ये बताइएगा, ऑपरेशन के शुरू होने के बाद से लेकर अब तक यहाँ पर क्या बड़ी सिग्निफिकेंट तब्दीली अगर आपको रिपोर्ट करनी है तो क्या तब्दीली आप रिपोर्ट करेंगे? व्हाट इज देयर टू रिपोर्ट, सितंबर से पहले और सितंबर के बाद? हाँ, सितंबर के बाद अगर आप देखें, देयर इज चेंज इन टारगेट किलिंग, टारगेट किलिंग भी साथ में चल रही है। तो देखें स्लम एरिया है, उस एरिया में अगर आप देखें तो पर्सनल भी चल रहे हैं, लोगों के पर्सनल डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं, डेक्विटीज भी चल रही हैं, स्ट्रीट क्राइम भी चल रहे हैं, और कुछ टारगेट किलिंग भी चल रही थी। लेकिन आफ्टर सितंबर देयर इज अ मार्क इम्प्रूवमेंट इन जो है सिचुएशन एरिया में। नाज़रीन, आप बात सुन रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल अतीकुर रहमान की। कटी पहाड़ी, मंगू पीर, यहाँ पर क्राइम की नौयत उन्होंने बताया आम किस्म की है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा है। कराची के शहर के जब हालात खराब होते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आता है। असेंबली के अंदर जब डिबेट होती है, मुठभेड़ होती है दोनों जमातों के दरमियान, तो इस इलाके का नाम बिलखुसूस लिया जाता है। सेक्टेरियन एंगल उन्होंने आपको बताया कि कुछ पता नहीं है कि तीसरी जमात भी इसके अंदर कोई इन्वॉल्व हो, हतमी तरीके से नहीं कहा जा सकता। हम आपको अब लिए चलेंगे एक ऐसे इलाके में जहाँ पर किसी जमाने में कोई इजाजत के बगैर नहीं जा सकता था। अजीजाबाद का आपको हम चक्कर लगवाएंगे और आपको बताएंगे कि वहां पर किस किस्म की सूरत हाल है। ऑपरेशन ने उन इलाकों को किस तरीके से मुतासर किया है जो इससे पहले नो गो एरियाज थे। MKM के इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उसका भी आप आपके साथ जिक्र करेंगे। अजीजाबाद 90 MKM का गढ़ है और इसका अंदाजा आपको या यहाँ पर आकर हो सकता है या इसके गिर्द रिहाइश इख्तियार करके हो सकता है। अगर आप इस इलाके के गिर्द चक्कर लगाएं तो आपको बिल्कुल ये एहसास उजागर हो जाएगा कि यहाँ पर पार्टी की तरफ से जो एहतमाम किया गया है सिक्योरिटी का वो क्या है। इस चार दीवारी के अंदर MKM से मुतल्लिक़ तमाम अहम फैसले होते हैं। MKM की सोच क्या है, MKM किस तरीके से खुद को इस ऑपरेशन के तनाज़ुर में, सूबे की सियासत के तनाज़ुर में, कौमी सियासत के तनाज़ुर में और बैनुल-अक़वामी मफादात के तनाज़ुर में पोजीशन करती है। ये तमाम के तमाम फैसले यहाँ और लंदन के दरमियान गुफ्त शरीफ के जरिए होते हैं। रिवायतन ये वो इलाका है कि जहाँ पर इंतजामी तौर पर किसी को आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं होती। अगरचे किसी इलाके में बहुत अरसा पहले ऑपरेशन भी हो चुके हैं जिसके ऊपर MKM का रद्द-ए-अमल भी सामने आया और वो रद्द-ए-अमल शदीद था। MKM का कहना यह है कि कराची के अंदर वो मसाइल की जड़ नहीं है या कम से कम जड़ से मुंसलिक नहीं है, बल्कि मसाइल का हल है। असल मसला तालिबानाइजेशन है और ये इल्ज़ाम आप बार बार अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से भी सुनेंगे और जाहिर है जो अल्ताफ हुसैन साहब बयान देते हैं उसी किस्म के बयानात तमाम क़यादत रिपीट भी करती है। टारगेटेड ऑपरेशन के शुरू होने के बाद एक अहम रेड की गई इस इलाके के अंदर। अमली तौर पर यहाँ पर सील कर दिया गया 90 का इलाका। रेंजर्स ने रियासत के इख्तियार को इस्तेमाल किया और रियासत के इख्तियार के इस्तेमाल से मुराद ये है कि इस सरजमीन पाक का कोई हिस्सा ऐसा नहीं हो सकता जो नो गो एरिया हो। बहरहाल यहाँ के हुकाम का कहना यही है कि इस इलाके में अगर ऑपरेशन की कामयाबी का कोई मयार है तो वो ये कोई इलाका रियासत की पहुंच से बाहर नहीं होगा और जहां से भी उनको खबर मिलेगी कि दहशतगर्दी की प्लानिंग हो रही है या दहशतगर्द मुबैना मौजूद हैं, वो उस इलाके को एक्सेस करेंगे, वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर क्रैक डाउन करेंगे। ऑपरेशन कितना कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव आपके सामने है। बुनियादी बात जो कराची से मुतल्लिक करने की है वो ये कि पिछले कई सालों से बल्कि दिहाइयों से रियासत ने आहिस्ता आहिस्ता अपना इख्तियार जो है या अपनी रिट जो है वो ग्रुपों के अंदर तकसीम होने दी है। उन ग्रुपों ने पहले एक सड़क के ऊपर कब्जा किया, फिर दूसरी सड़क पे कब्जा किया, फैलते फैलते उन्होंने टाउन, इलाके और शहरों पर कब्जा कर लिया। रियासतें और हुकूमतें अपने रिट के बारे में बहुत ज्यादा संजीदा भी होती हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होती हैं। कराची में बदकिस्मती से एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक
ہمیں مسلسل ریاست کا ایک ڈکلائن نظر آتا ہے، پسپائی اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے. کبھی سیاست کے نام کے اوپر ریاست خاموش ہو جاتی ہے، کبھی مصلحت کے نام پر جس کی سمجھ عموماً نہیں آتی اس کے نام پر ریاست خاموش ہو جاتی ہے، کبھی مذہب کے نام پر خاموش ہو جاتی ہے، اور کبھی نیشنل سیکیورٹی کے نام پر خاموش ہو جاتی ہے. لیکن کراچی میں آپ کو لیاری سے لے کر عزیز آباد تک جتنے مسائل نظر آئیں گے ان مسائل کی جڑ ریاست کی نااہلیاں ہیں، ریاست کی کمزوریاں ہیں. لوگوں کا استحصال جو پچھلے سالوں میں ہو چکا ہے وہ ایک بہت بڑا کیچمنٹ ایریا بن گیا ہے، جہاں سے یہ تمام جماعتیں لوگوں کے غموں کو، لوگوں کے غصے کو استعمال کرتی ہیں اور اپنے سامنے ایک دیوار کے طور پر ان کو لے آتی ہیں جب بھی ریاست اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کرنا چاہتی ہے. بہت عرصے کے بعد یہ آپریشن شروع ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اس کو مرکز کی طرف سے بڑی سپورٹ حاصل ہے، کہتے ہیں کہ اس کو صوبے کی طرف سے بڑی سپورٹ حاصل ہے، لیکن آج کے اخبارات کے اندر آپ نے رپورٹس پڑھ بھی لی ہوں گی کہ تبادلوں کا ایک ہجوم ہے جو اکٹھا ہو رہا ہے اور اس نے اس آپریشن کے اوپر حملہ کرنا ہے. پولیس والے تبدیل کیے جائیں گے، پھر ایس ایچ او تبدیل کیا جائیں گے، انویسٹیگیشن اداروں کے سربراہ تبدیل کیا جائیں گے، اور پیپلز پارٹی جس کو اب عملی طور پر آصف علی زرداری صاحب فل ٹائم ہیڈ کر رہے ہیں، وہ چاہے گی کہ یہاں پر آپریشن کی جو گرفت ہے وہ اتنی طاقتور نہ ہو کہ صوبائی حکومت کا اختیار ختم ہو جائے. یاد رکھیے گا ان علاقوں کے اندر اختیار سے مراد نہ صرف پیسہ کمانے کی تراکیب بھی ہیں بلکہ اپنی زمینوں کے اندر اضافہ کرنے کا اہتمام بھی ہے. یہاں پر پیسے سے مراد بین الاقوامی سازشوں کا حصہ بننا بھی ہے اور اپنا نظریاتی ایجنڈا انفورس کرنا بھی ہے. کراچی کے اندر کتنی کامیابی ہوئی ہے اور کتنی ناکامی ہوئی ہے یہ آپ ہفتوں اور مہینوں کے اندر اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے. فی الحال رپورٹ آپ کو نسبتاً بہتر نظر آئے گی، اگرچہ آج کے اخبارات اس تجزیے کے شاید فوری طور پر نفی کرتے ہوئے نظر آئیں، لیکن نسبتاً آپ کو امپروومنٹ نظر آئے گی. اسٹیٹسٹکس پروف کرتے ہیں، لیکن یہ امپروومنٹ نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے. اصل معاملہ بنیادی یہ ہے کہ ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو اسلامک ریپبلک ہے جمہوریہ پاکستان، یہ جمہوریہ غنڈہ گردی ہوگا یا جمہوریہ پاکستان ہوگا. یہاں پر جمہوریت پنپے گی یا جمہوریت کے نام کے اوپر لوگوں کے حقوق کے اوپر مسلسل ڈاکہ مارا جائے گا. جب تک ریاست یہ فیصلہ نہیں کرتی اور حکومت اس فیصلے کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تب تک آپ کو کچھ گرم اور کچھ ٹھنڈا، کچھ میٹھا اور کچھ کڑوا کراچی کے اندر نظر آتا رہے گا. فی الحال کراچی کی صورتحال اس تذبذب کی ہے جس کا میں نے ذکر کیا. آپریشن شروع ہے لیکن مخمصوں کا شکار ہوتا ہوا میں نظر آتا ہے. آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ مخمصے حاوی ہوں گے یا آپریشن کے جو اہداف ہیں وہ پورے ہوں گے، جس کی چابی ریاست کے پاس ہے اور جس کی چابی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے پاس ہے. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.